अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा पारा 30 जुज़ हम कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह करेंगे सूरा अल-गाशिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा। यहाँ पर बात हो रही है कि आई है आपके पास खबर ढांपने वाली की, कुछ चेहरे उस दिन जलील होंगे, अमल करने वाले, थक जाने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फियर की बात हो रही है, एक ह्यूमिलिएशन की बात हो रही है, एक मेहनत की बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-गाशिया को जुम्मे की जो नमाज थी उसमें पढ़ा करते थे। और यहाँ पर जो बात शुरू हुई है, क्या कहा जा रहा है? हदीसुल गाशिया, यानी हदीस जो होता है वो कहा जाता है कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई ऐसी बात आपके पास आई है। आप देखें कई दफ़ा हम किसी स्टेटमेंट और नसीहत से ज़्यादा कोई स्टोरी हमें पता चलती है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम गौर से सुनना शुरू कर देते हैं और स्टोरीज़ का हम इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। और अगर कोई हम ऐसा सीरियल देखें, ऐसी मूवी देखें जिसके साथ अगर पहले कैप्शन आ जाए ट्रू स्टोरी, तो हम और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और ज़्यादा हमें लगता है कि इसमें जो बात हो रही है वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, कौन सी खबर? अल-गाशिया। गाशिया जो है वर्ड, वो होता है जिसका मीनिंग है ढांप लेने वाली, यानी वो कुछ ऐसी आफत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि एक ऐसा वाक़या है और एक ऐसी आफत है जिसने इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला कि उसने हर चीज़ को कवर कर लिया, हर चीज़ को ढांप लिया। और उसकी वजह से क्या हमें पता चलता है? वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो कि ज़लील हालत में होंगे। खाशिया, खाशिया क्या होता है? खशियत, जब हम इंसानों के लिए बात करते हैं कि जो चेहरे हैं उनके वो बहुत डरे हुए होंगे, तो ऐसा डर जो उनके बॉडी पार्ट्स, उनके जवारे, उनके अज़ा पर बहुत वाज़े तौर पे नज़र आए, उसके एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा वाज़े हों। यानी इंसान का जो चेहरा होता है ना, वो पूरा रिफ्लेक्शन होता है कि उसके उस वक़्त क्या फीलिंग्स हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उस चेहरे का ज़िक्र करके ख़ास तौर पे हमें क्या बता रहे हैं कि उस दिन वो एक ऐसा वाक़या होगा, एक ऐसी स्टोरी है जो बताई जा रही है, ऐसी आफत आई है जिसने सबको इस तरह से ढांपा है कि पूरी कम्युनिटी, जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो ज़लील होकर रह गए। उनकी खाशिया, उनकी शक्ल जो है उससे खौफ जो है पता चल रहा है, यानी किसी मैस डिस्ट्रक्शन की या कोई ऐसा इवेंट है उसकी बात की जा रही है। और फिर क्या कहा जा रहा है? आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले, थक जाने वाले। यहाँ पर जो हम आमिल की बात करते हैं उसमें भी हमें क्या पता चलता है? आमिल कहते हैं एक मज़दूर को, यानी मज़दूर क्या करता है? मज़दूर की आप देखें, अगर हम कई दफ़ा जब कहीं से गुज़रते हैं और हमें पता चलता है कि ये डेली वेजर है या ये लेबरर है या ये मज़दूरी करता है, तो आप देखें कि उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो काम करने का तरीका, उसका जो इवन हाथ, शक्ल, उसके ऊपर जो तासुरात होते हैं वो पूरे हमें बता रहे होते हैं कि हाँ, ये एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशन में है। अगर आप उसको कंपेयर करें किसी CEO से, किसी कंपनी के, और उसकी जो मेहनत करने की वजह से आप देखेंगे उसकी शक्ल के ऊपर एक स्पेशल किस्म की एक फ़ील होगी, एक थकावट की, एक एग्जॉशन की। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बात कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आने वाला है, जो एक ऐसी आफत आने वाली है जो तमाम लोगों को ढांप लेगी। और वो जो आफत जब आएगी तो सब लोग खौफज़दा होंगे, परेशान होंगे, और उसमें लोग जो होंगे वो उस मज़दूर की तरह होंगे जिन्होंने दुनिया के लिए मुसलसल मेहनत की। उनके चेहरे गवाही दे रहे होंगे कि यहाँ पर वो बहुत सारे काम जो थे वो करते रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ना, आमिलतुन नासिबा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अमल उन्होंने किए हैं, अपने आप को थकाया भी उन्होंने बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ ही कहा जा रहा है आयत नंबर 4 में, तस्ला नारन हामिया, वो जलेंगे आग में भड़कती हुई। हम देखते हैं कि दुनिया में भी
جو ہمارے ورکر ہوتے ہیں جب وہ بہت کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سیفٹی ایکٹ ہوتا ہے، اور وہ سیفٹی ایکٹ جو ہوتا ہے ان کو کتنی پروٹیکشن دیتا ہے، ان کے ایک اسپیشل پہننے کا طریقہ، لباس کون سا پہنیں گے، کس ڈسٹنس پہ کام کریں گے، ان کو کیا کیا فیسلٹیز دی جائیں گی، وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کن لوگوں کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ تھک بھی رہے ہیں، اور اس دن ان کے اوپر خوف کی حالت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین کے نام پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا ہوتا ہے، اور یا وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ایسے کام کر کر کے کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے دین کا حصہ تو سمجھا لیکن وہ ہے نہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا درجے کے بدعتی ہوتے ہیں۔ میں نے یوزلی بہت سی گیدرنگز میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں بدعت، تو لوگ آپ سے بدک جاتے ہیں، لوگ جو ہیں فوراً پٹ آف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا سا ایکسپریشن جو یہاں پہ دیا گیا اس پہ غور کریں، اور پھر اس کو کنیکٹ کریں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس نوعیت کے کام کر کے آ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس خوف سے، اس ڈر سے، اس بڑی آفت سے جو ہمیں ڈھانپے گی، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے نا۔ جیسے آپ کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں یا آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ کو وہاں کے پروسیجرز، وہاں کے رولز ریگولیشنز بتائے جاتے ہیں۔ ایون کسی ملک میں رہنے کے بھی ہمیں رولز ریگولیشن بتائے جاتے ہیں، کسی اور کنٹری میں جانے کے لیے ویزا سٹیٹس ایکوائر کرنے کے بھی ہمیں طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی ان طریقوں کے خلاف جاتا ہے، وہ ویسے کام نہیں کرتا، تو وہ اپنے لیے پھر خود پرابلمز جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے طرف سے طریقے نکالتے جائیں، میرا خیال ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت ایسے کرنی چاہیے، میرا خیال ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ایسے سننی چاہیے، تو وہ ہم اپنے لیے مسائل کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہاں پر یہ جو ایکسپریشن استعمال کیا جا رہا ہے ناصبات عاملات ناصبہ، کہ وہ لوگ ہیں جو عمل بھی کر رہے ہیں اور وہ تھک بھی رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو بہت آسان دین ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ دین ہے، تو یہ کون سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تھک رہے ہیں؟ اس کا کرائیٹیریا ہمیں کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، جو بھی کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے خود ساختہ طریقے اڈاپٹ نہیں کرنے، جو میڈ اپ چیزیں ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کرنے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میڈ اپ چیزیں ہیں نا، وہ ہمارے نفس کے لیے، ہماری ڈیزائرز کے لیے بہت لذت لے کر آتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آپ کو بتائے، آپ کو کوئی بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اپنی لائف میں، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ پتہ چلے، آئی ایم سو ڈیسپریٹ، کوئی مجھے ایسی دعا بتا دیں، ایسا طریقہ بتا دیں، آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، جو کرنا ہوگا، کہیں پر جا کے کوئی چادر چڑھانی ہے، کہیں پر جا کر میں نے کوئی بھی قربانی دینی ہے، کوئی میں نے بڑا لمبا دن رات کا چلا کاٹنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، آئی ایم ریڈی ٹو ڈو دیٹ۔ اور اگر ایسے انسان کو جب وہ بہت ایک ڈیسپریٹ نیڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ آپ نے نا 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اذکار کرنے اور ساتھ دعا مانگنی ہے، آپ نے نا تہجد کے وقت میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں اور اس وقت دعائیں مانگ لینی ہیں، آپ نے صدقہ دینا ہے، ساتھ دعا مانگ لینی ہے، آپ نے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو وہ آپ کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں دیٹس اٹ، بس مطلب یہ کام کرنے کے ہیں؟ تو ان کو کہا جائے ہاں الحمدللہ، ہمارا دین تو بہت آسان اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹس کیے ہیں، ہم نے ان طریقوں پہ چلنا ہے۔ تو یہ ان کو بہت لگتا ہے کہ اس سے شاید وہ جو انٹینسٹی ہے نا، جس ڈیفیکلٹی سے مجھے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، کسی انسان کو حاصل کرنا ہے، وہ یہاں نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے ایسے قصے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیلا مجنو، شیریں فرہاد، اور وہ سونی ماہیوال، اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور پوری آپ دیکھیں نا وہ جو سیریز بنی ہوتی ہیں کہ کتنی ایفرٹس لوگ کر کے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو ہم اسی سچویشن میں سٹک رہتے ہیں۔ تو بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ دین کے نام پہ ہوتی ہے، دین سمجھ کے کی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، وہ رجسٹر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ ایک ایگزامینیشن میں کوئی کویسچن کا آنسر تو لکھ رہے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ دی ریکوائرڈ آنسر، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو 0 ملا، ٹیچر نے پورا وہاں پہ کٹ لگا دیا، مارک کر دیا کہ دس از آؤٹ آف سلیبس۔ میں نے تو دیکھی 15 شیٹس بھری تھی،
میں نے تو پورا 1 پیج کا اتنا لمبا آنسر لکھا تھا، لیکن ٹیچر یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ وہ آنسر نہیں تھا جو ریکوائرڈ تھا. جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے ہاؤ واز یور عید، اور وہ عید کے بارے میں لکھتے لکھتے یا تو سوئیوں پہ یا اپنے ٹوائے پہ آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے ہمیں مارکس نہیں دیے. تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ دین کے نام پہ ہی کوئی کام شروع کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد دین نہیں ہوتی، اس کی بنیاد وہ سٹینڈرڈ کام کرنے والے نہیں ہوتے جو کہ قرآن اور حدیث سے پروون ہے. اب آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی. کیوں معافی نہیں ہوتی؟ یہ تو بڑا سخت جملہ ہے جو میں بول رہی ہوں، اسی لیے تو بدعت سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں وہ بات کھٹکتی ہے. مثلاً آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غصہ کیا، آپ نے کسی کی انسلٹ کی، آپ نے چوری کی، آپ نے نماز چھوڑی، آپ نے کوئی بھی ایسی بات کی، مثلا قرآن پڑھنے سے انکار کیا، تو آپ کے دل میں ضرور گلٹ آئے گا، آپ کو فیل ہوگا کہ آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دس. لیکن جب انسان ایک تسبیح پڑھ رہا ہے، ایک کمپلیکیٹڈ سی نفل والی نماز پڑھ رہا ہے، ایک جگہ پر جا کر کوئی چکر لگا کے کوئی ایسا وظیفہ کر رہا ہے، چاہے وہ چاندنی رات میں ہے، چاہے وہ اندھیرے میں ہے، چاہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہے، اور اس میں وہ اللہ کا ہی ذکر کر رہا ہے، اور جب اس کو کوئی کہے کہ دس از ناٹ ریکوائرڈ، دس از آؤٹ آف سلیبس، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے تو قرآن کھول کے وہاں سے ہی یہ باتیں سیکھی اور اس کو پریکٹس کی ہے. تو ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ان کو لگتا ہے کہ ہم کیوں معافی مانگے، ہم تو نیکی کا کام کر رہے تھے. تو اسی لیے میرا آپ کو ایک بڑا سنسیئر مشورہ ہوگا یہاں سے، یہ جو ہم نے اب آیت پڑھی ہے کہ عاملۃ ناصبہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے اتنے عمل کیے ہوں لیکن اس دن ہم تھک جائیں، ہم ایگزاسٹڈ ہوں. دیکھیں انسان جب عمل کرتا ہے نا، اور صحیح عمل کرتا ہے، مثلاً آپ بہت زیادہ آپ نے کام کیا، کسی بھی ایونٹ کے لیے آپ نے آرگنائز کیا، اور اٹ واز ویری ٹائرنگ فار یو، بہت آپ کو ایفرٹ کرنی پڑی اس کے لیے، بہت ریزسٹنس بھی تھا، بہت کچھ خیر مراحل سے آپ گزرے، لیکن وہ دیٹ ایونٹ ٹرنڈ آؤٹ ویری گڈ. اب وہ بہت اچھی طرح سے سارا کچھ ہو گیا، آپ نے بہت کچھ اکمپلش کر لیا. تو پھر کیا ہوگا؟ اینڈ میں اگر آپ کو تھکن بھی ہوگی لیکن آپ کی چہرے کے اوپر جو خوشی ہوگی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات کی گئی ہے کہ وہ مزدوری کر کے وہ بالکل اس کی حالت ایسی ہوئی ہوئی اور وہ تھکا ہوا ہے، اور اگلی آیت جس طرح سے ہمیں بتا رہی ہے تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی. تو ہمیں ڈیلی اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی ہم محنت کریں، ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے کیا میری محنت اس ڈائریکشن میں تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، کیا میری محنت میں ایسے عناصر، ایسے فیکٹرز تو نہیں آ گئے ہیں جس کی وجہ سے میں تو سمجھ رہی ہوں کہ میں نے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں لیکن اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے، یا وہ دین کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز کے نام پہ نہیں ہے، یا میں دین کے نام پہ اپنے نفس کو کیش تو نہیں کر رہا، میں لگاتار کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم یہاں پر آگ کی بات کرتے ہیں تصلیٰ نارا حامیہ، وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، تو میرے دل میں فوراً خیال آیا ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور وہ آگ جو کہ جلانے والی تھی، جب اس میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی. کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ اسی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کیے تھے. ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ بہت سے اور لوگ جو کہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے تھک رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور اس وجہ سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اور پھر آگے ان کے لیے کیا کہا گیا؟ تسقیٰ من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کے. بہت ہی تکلیف دہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا کہ وہ، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے چشمے جو ہوتے ہیں جس میں گرم پانی نکلتا ہے، ہمیں دنیا میں بھی اب نظر آتے ہیں، اب ڈسکور ہو گئے ہیں. پہلے تو ہم قرآن میں پڑھتے تھے اور دنیا کے بارے میں بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ نہیں تھی، تو ایسی انفارمیشن بھی پتہ نہیں چلتی تھی. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو چشمے ہوں گے وہ کھولتے ہوئے پانی کے ہوں گے. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں لیس لہم طعام الا من ضریع،
کیا ہوگا؟ نہیں ان کے لیے کوئی کھانا، مگر کیا ہوگا کہ وہ کانٹوں والا ہوگا۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ انسان کو بھوک لگی ہو، انسان کو پیاس لگی ہوئی ہو، اور تھکا ہوا انسان آیا ہوا، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ٹھنڈا سا پانی ملے اور اس کے بعد مزے کا کھانا ملے، اور ہم کہتے ہیں سارا دن میں نے محنت کی ہے تو کھانا تو کم از کم اچھا ملنا چاہیے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ یہی آپ کا کوئی ایونٹ ہے، آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پلان کیا، بہت تھکے ہوئے آئے، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں لیٹس سیلیبریٹ اٹ ود اے گڈ میل، اور آپ کھانا بھی اچھا کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں ہم دیکھیں جب سارا دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ افطاری پہ بھی پھر بہت ساز و سامان ہو، بہت مزہ آئے، چٹنیاں بھی ہوں، یہ بھی کھانا ہو، وہ بھی ہو۔ اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں بہت سی اپنے گھر والوں کو فرمائش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم نے تو بڑی محنت کی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اب ہم نے جا کے تراویح بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارا اور جو اللہ کے لیے کام کیا، عبادت کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو کھانا ملے گا اس میں صرف کانٹے ہوں گے، اور ساتھ کہا گیا آیت نمبر 7 میں لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ کام آئے گا بھوک سے ان کو۔ یعنی کھانا جو ان کو دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جس طرح کے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایسی چیزیں دی جائیں گی ان کو جس کی وجہ سے ان کا سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو کے رہ جائے گا۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی کوئی انجوائبل سائٹ یا انجوائبل جو ہے ٹرائل وہاں پہ ہوگی۔ اب آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ کانٹوں والے کھانے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے کوئی کانٹوں والی کوئی ایسی اسٹیک یا ایسی چیز دیکھی ہے جس پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ اور تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہمارے اگر اعمال اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نیچر کے ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوا، تو یہ مجھے کھانا پڑے گا۔ کبھی ہم فش کھاتے ہیں جس کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، اور اس کا ایک کانٹا ہلکا سا باریک سا ہمارے کہیں حلق میں فیلنگ بھی ہو، کئی دفعہ وہ گزر جاتا ہے، لیکن اگر فیلنگ بھی ہو کہ وہ اٹکا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کتنی بے چینی رہتی ہے لوگوں کو، اور لوگ جو ہیں اس سے آگے موو نہیں کر پاتے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے مزے جو انسان دنیا میں لیتا رہتا ہے وہ اس کو وہاں پہ نہیں مل پائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اب ہم دوسرا ایک ایسپیکٹ بھی دیکھیں گے۔ آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی ان کے ایک فریشنس کا احساس جو ہے ان کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کس لیے تر و تازہ ہوں گے؟ اور یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا جا رہا ہے ناعمہ، نعمتوں والے، نعمت سے یہ ورڈ نکلا ہے، یعنی ایسے چہرے ہوں گے جن کے اوپر بہت وہ پلیئر کا احساس ہوگا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز پہ ایسی ٹرمینالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ٹیبل بھرا ہوگا کہیں گے ہے کیا ہمارے پاس، بس آج پھر کی کھانا بنا ہوا ہے۔ اپنے کلازٹ کھولیں گے، کپڑے ہی کپڑے ہیں، اور کہیں گے آئی ہیو نتھنگ ٹو ویئر، کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس پہننے کے لیے، میں کیا پہنوں۔ ہر نعمت پہ ان کو لگے گا ہاں تو کیا ہے۔ جیسے خاص طور پہ ینگسٹرز کو میں دیکھتی ہوں، ان کو اپنے اماں ابا سے بڑے شکوے شکایت رہتی ہیں، امی یہ نہیں کرنے دیتی، ابو یہ نہیں کرنے دیتے، ابو بہت سخت ہیں۔ کچھ ایسے بھی حالات ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تعلیم کی، تربیت کی، اور کن غلط کاموں سے بچوں کو روکنے کی۔ اور آج کل ہماری سوسائٹی ایسی کریٹ ہو چکی ہوئی ہے جس میں بچوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ آپ جب جوان ہو جاتے ہیں تو یو آر انڈیپینڈنٹ، یور پیرنٹس ہیو نو رائٹس اوور یو، ان کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ آپ کو کسی بات سے روکیں۔ خود میں نے کچھ ینگسٹرز کو، اپنے پیرنٹس کو ایسا بولتے ہوئے سنا ہے، آئی ایم 16 اینڈ ونس آئی ایم 18، تو میں تو بالکل جوان ہوں، مجھے جو میرا طریقہ یا میرا دل چاہتا ہے مجھے ویسے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو نعمتوں کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں، جن کی والدہ نہیں ہیں، جن کے والد نہیں ہیں، ان کی سٹرگلز کتنی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، کئی دفعہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن تر و تازگی کہاں پہ آتی ہے؟ ناعمہ، جن کو نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، جنہوں نے ان نعمتوں کو ایکنالج کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کیا ہوتا ہے، ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں؟ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوششوں پر وہ راضی ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعمت دیکھی، انہوں نے صرف کہا تھینک یو الحمدللہ جزاک اللہ، اور بس کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھے رہے آرام سے، اپنی ویڈیو گیم کھیلتے رہے، اپنی مووی دیکھتے رہے، سوتے رہے، فجر کی اذان سن کر بھی۔
نہیں، انہوں نے جو کوشش کی وہ ان کی کوشش کیسی تھی؟ جو اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ مجھے پرسنلی یہ بات یاد ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے نیا خود قرآن پڑھنا شروع کیا، اور میں ایک قرآن ٹیچر کی گیدرنگ میں تھی جہاں کہ قرآن وہ پڑھا رہی تھی، قرآن پڑھایا، انہوں نے سمجھایا، تفسیر کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، میرے رب اس کو قبول فرما لینا، تو ہم سے راضی ہو جانا۔ تو مجھے ایز اے بگنر بڑی عجیب سی بات لگی۔ میں نے سوچا کوئی انسان اگر قرآن پڑھے گا اور جو بھی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ لیکن جب میں نے قرآن کا ان ڈیپتھ مطالعہ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان طریقے ہیں، لیکن ہر کام کو کرتے ہوئے نیت دیکھنا، میتھڈالوجی دیکھنا، ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اخلاص ہمارا کتنا ہے، نیت میں ہمارے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ ہمارا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر عمل کرنے کے بعد یہ دعا ضرور کرنا کہ میرے رب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ سٹینڈرڈ ضرور رکھنا کہ کیا یہ اللہ کی رضا لے کر آئے گا، یعنی ایزیومڈ، یہ جسے کہتے ہیں پریزمپشنز پہ نہیں جانا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو خوش ہو ہی جانا ہے مجھ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ہمیں مینول دیا ہے، کلام پاک دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، جس میں ہمیں بہت ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے کس سے اللہ تعالیٰ کی رضا آئے گی، کس سے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں ہمیں ایسی بھی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں کلیئرٹی سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی بھی سچویشنز ہیں جن کو کرنے سے انسان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر ایسی کوششیں، نعمتیں دنیا میں ملی، نعمتوں کو ایک نالج کیا گیا، اور جب نعمتوں کو ایک نالج کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا ہوا، ان کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوئی۔ اسی لیے آیت نمبر 10 میں آتا ہے فی جنت عالیہ، وہ بلند جنتوں میں ہوں گے۔ جنتوں کے بھی مختلف سٹیٹس ہے نا، سو آپ سوچیں نا کہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہنے والا، اور جو اسکائی اسکریپر ہے، کوئی ٹالسٹ بلڈنگ ہے، اس میں کوئی کسی کا ایک اپارٹمنٹ ہے اور وہاں پہ وہ رہنے والا، اس کا وہاں پہ ریزیڈینشیل کوئی ایک سیوٹ ہے اس میں رہنے والا۔ پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 11 میں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لاغو بات۔ اب اگر ہم تھوڑا سا یہاں پہ کمپیرزن میں دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہمیں باتیں دونوں کی طرف سے پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دونوں کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک کی کوشش جو ہو رہی ہے وہ شاید دنیا میں بھی اس کو فرسٹریٹ کر رہی ہے، دنیا میں بھی اس کو تھکا رہی ہے، وہ ایک مزدور کی طرح لگ رہا ہے جس کی باڈی پہ کوئی فریشنس نہیں ہے اتنا کام کرنے کے بعد، تھکن کے ہی آثار ہے، فرسٹریشنز ہی اس کی اسی طرح سے ہیں، اور اس کا آؤٹ کم بھی اچھا نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ کام ہی ایسے غلط کرتا آ رہا ہے۔ دوسری طرف وہ جو لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ جنہوں نے نعمتوں کو اکنالج کیا۔ اب اس میں ہمیں کوئی سٹیٹس بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ جو مزدور کی طرح کام کر رہا تھا وہ غریب تھا بیچارہ، پڑھا لکھا نہیں تھا، یا یہ کہ وہ بڑی عمر کا تھا، نوجوان تھا، بس ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ایکچولی کیونکہ اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی تو اس کے لیے یہ ایگزاسٹنگ ہو گیا تھا بہت زیادہ۔ جیسے آپ کوئی سکل بھی سیکھتے ہیں اور اگر آپ کو وہ سکل نہیں آتا، مثلاً کیک بنانا آپ نے سیکھا نہیں، اور آپ کچن میں جا کے ایک دن جوش میں آ کے خود ہی انگریڈینٹس رکھ کے کہتے ہیں مجھے جیسے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، آئی ہیو اے ہنچ ہاؤ ٹو میک دا کیک، تو میں اپنی انسٹنکٹ سے کیک بنا لوں، تو وہ آپ کا کیک تو نہیں بنے گا بھی تو کوئی چیز کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جس نے پراپر سیکھ لیا اور اس کو پتہ ہے کہ یہ والا کیک اس میں یہ انگریڈینٹس ڈلتے ہیں، ایسے اس کو بیٹ کرنا ہے، ایسے فولڈ کرنا ہے، ایسے اوون کو پری ہیٹ کرنا ہے، اتنی دیر رکھنا ہے، اس کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیا ہوگی، اس کی ایک لذت اور اس کا ایک فریشنس کا انداز ہی اور ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں جو کوششیں کرنی ہوتی ہیں وہ مزدور والی کوشش نہیں کرنی ہوتی، نعمتوں کو اکنالج کرنے والی کوشش جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پورا آؤٹ کم فرق ہو رہا ہے۔ ہم جیسے جیسے اپنے کام کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو کرنے سے جو ہمارے لیے آسانیاں ہیں اور مشکلات ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جہاں پہ ان لوگوں کی بات ہوئی تھی جو کہ بھڑکتے ہوئی آگ میں جہنم میں جائیں گے، وہ وقت جو سب کو ڈھانپ لے گا، بہت بڑی بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں صرف یہ بات کی گئی تھی کہ ان کے لیے وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے،
کھانا پینا ان کا اس قدر برا ہے کہ سن کر اور امیجن کر کے تھوڑی دیر کے لیے انسان کو خوف آتا ہے کہ دنیا بھی اچھی نہیں گزری، آخرت بھی اچھی نہیں گزری۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت، پھر وہ ایسے جملے بولتے ہیں آخرت کی تو ویسے ہی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا، واٹ اف دیر از نتھنگ آفٹر وی ڈائی، تو ہم نے دنیا میں بھی مزے نہیں کیے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا۔ اور وہ کہتے ہیں اچھا اگر آخرت ہے بھی تو یہ تو اتنی خوفناک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ ہمارے ڈیڈز ایکسیپٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسی لیے پھر وہ ایسے نعرے بھی لگاتے ہیں، ابھی مزے کر لیتے ہیں، اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ابھی نہیں ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھاتے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں صحیح فوکس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، دنیا بھی ان کی بہت بلیسڈ ہوتی ہے، بہت اچھی گزرتی ہے، اور آخرت جو ہوتی ہے اس کے تو وعدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، تو نعمتوں کو ایکنالج کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ان کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کو جنتیں بہت اچھی ملیں گی۔ لیکن یہاں پر اب یہ نہیں بتایا گیا ابھی فوراً کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کیا ملے گا، اگر ہم اس کے صرف اپوزٹ کی طرف جائیں۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات کی نشاندہی کی گئی ہے، آیت نمبر 11 کو ذرا دیکھیے گا غور سے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ لغو کہتے ہیں چڑیوں کا چوں 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 کرنا۔ اگر آپ فجر کے وقت کسی وقت اٹھے ہوں یا مغرب کے ٹائم پہ آپ باہر کہیں بیٹھے ہوں تو آپ کو کانٹینیوس برڈز کی چرپنگ کی آواز آتی ہے، کانٹینیوس بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کس طرح سے انہوں نے نعمتوں کو اکنالج کرنا سیکھا، نعمتوں کو اکنالج کرنا انہوں نے اس طرح سے سیکھا کہ جہاں پر بھی لوگ اس طرح کی چر 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 چپ 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 کہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کرنے والا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ لغویات میں پڑھتے ہیں تو آپ کا نعمتوں کی اکنالجمنٹ کا اور کرنے کے کام کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں، مثلاً ایک ینگسٹر ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے امی ابو کے ساتھ وہ رویہ رکھنا ہے جو کہ قرآن پاک میں بار بار بتا دیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی۔ اب اماں ابا ہر وقت تو خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ان کا ایک اپنا پرسیپشن ہے کہ میرے بچے کو یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے رہنا چاہیے۔ اب یہ بچہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اب وہ کسی ایسی گیدرنگ میں جا کے بیٹھا جہاں پہ لغویات میں سب مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کانٹینیوس باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان باتوں میں ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے، او مائی موم اینڈ ڈیڈ، وہ فلاں میری پتہ نہیں امی کا کیا پرابلم ہے، اور میرے ابو وہ تو بس نہ پوچھو۔ اور جب آپ ایسی لغویات سننا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ باتیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طرف نہیں لے کر جاتی ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، آپ اس نعمت کو اکنالج نہیں کر سکتے، آپ کو بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ویٹ اے منٹ، ہاں واقعی میرے بھی اماں ابا ایسے ہی ہیں، اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ میں نہ ان کے لیے سب کام کروں پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتے، اور پھر آپ کا ایک ڈسٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کا ان کی خدمت کرنے کو، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے کو، ان کی بات ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، ایک کوئی بھی انسان ہے وہ کسی اور اپنے کسی جاننے والے سے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ آج میں نے نا اپنے ذی القربہ کا خیال رکھنا ہے، یا میں نے کسی اپنے جسے کہتے ہیں صاحب الجم، ساتھ والا آپ کا دوست ہے، آپ کا کلیگ ہے، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، میرا ہمسایہ ہے، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، مجھے محسوس ہوا ہے کہ ان کی یہ ضرورت ہے اور میں نے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ پھر آپ کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ یہی لغو باتیں ہو رہی ہیں، اور ان لغو باتوں میں ایک دم ذکر ہوتا ہے کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، لوگوں کے ساتھ تو نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں نا تو آج کل تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب ان کو مطلب ہوتا ہے تو آپ سے بات سنتے ہیں، مطلب نہیں ہوتا تو کچھ بھی کر لیتے ہیں، اور آپ نے سوچا ہوا تھا، آپ کے پاس بہت سے یا پیسے تھے یا کوئی بھی ایسا سسٹم تھا جس سے آپ نے سوچا تھا آپ ان کی ہیلپ کریں گے، تو آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مے بی اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، اور آپ وہ جو اللہ کی رضا کا کام ہے اس لغو انوائرمنٹ میں رہ کے اپنے آپ کو پھر پیچھے کر لیتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں،
یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. شادی ہوئی تو ان کو نظر آیا کہ اچھا سسرال والے ہیں، اور وہ بہت سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے بہت سی کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ ساس ایسے ہوتی ہے، یا ساس کہتی ہے کہ جی میں نے بھی بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ بہو کیسی ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ پہ اللہ کی خاطر بہت کام کرنا ہے، اور ہم نے اپنے فیملی یونٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے. لیکن اب ہوا کیا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ایسی گیدرنگ میں بیٹھا جہاں پہ کافی مارننگ کے نام پہ، ٹی پارٹی کے نام پہ، ایک سوشل گیدرنگ کے نام پہ یہ اسی طرح سے لغویات جو ہیں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں. اب کیا ہوگا وہاں پہ، اگر وہاں پہ ساری بہویں بیٹھی ہیں تو وہ ساسوں کی بات کر رہی ہیں، میری ساس یہ کرتی ہے، میں نے اپنی ساس کی بڑی خدمت کی، انہوں نے میرا خیال نہیں کیا، تو اب میں بھی ان کو ذرا کھینچ کے رکھتی ہوں. یا ساسوں کی گیدرنگ ہے تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بہو کو نا کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے، نہیں تو وہ بیٹے کو بھی لے جاتی ہے. تو کیا ہو جائے گا، اس لغو بات کو سن کے جو اللہ کی رضا کے کرنے والے کام ہیں وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ ہم نہ سنیں کسی قسم کی بھی لغو بات، کیونکہ یہ لغویات ہوتی ہیں یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا جو خاموش رہا. آپ دیکھیں آج کے دور میں یہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے ان کے اماں ابا ان کی جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، بولو بولو بولو. کئی دفعہ وہ خود آ کے کہتے ہیں کہ میں نا دراصل زیادہ بولتی ہی نہیں ہوں. تو میں کہتی ہوں شکر کریں اللہ کا اگر آپ نہیں بولتی، شکر کریں اگر آپ کے اندر یہ شائع نہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، بہت شائع ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بولڈ ہو جائے، تھوڑا بولے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حیادار رہے یا بے حیا ہو جائے؟ کیونکہ زیادہ بولنا ہمارے دین میں اسی لیے پسندیدہ نہیں ہے، جتنا ہم بولیں گے اتنا زیادہ ہم اس مشکل میں پڑیں گے. ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ جو تمہارے یہ 2 دانتوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کسی بھی جہاں گیدرنگ سے بچانا ہے تو اپنے لیے بھی کون سے پیرامیٹرز اختیار کرنے ہیں. دیکھیں ہم یہ کہہ کے تو نہیں نا چھوٹ سکتے کہ یس میں تو بہت اچھی انسان ہوں نا، میرا دل بھی صاف ہے اور میں جو بولتی ہوں میں تو سچی بات بول رہی ہوتی ہوں نا، اور باقی لوگ لغویات میں پڑے ہوئے. نہیں، بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھیں گے ہم خود ان لغویات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کیا بات بولتے ہوئے کرتے ہوئے اس معاملے میں بہت محتاط رہنا ہے. مثلا کسی کا مذاق اڑانا، وی شوڈ نیور میک فن آف اینی ون، کیونکہ یہ لغویات میں سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی کا بھی مذاق اڑایا جائے، کسی کے قد کا، کسی کے ایکسنٹ کا، کسی کے سٹائل کا، کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، وہ کس طریقے سے رہتا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں کہ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے کہ ہر بات کو فنی ایلیمنٹ کے ساتھ پریزنٹ کیا جائے. اور وہ جو فنی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیسے کیسے لوگوں کے مذاق اڑا دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے روڈ ٹون نہیں کسی کے معاملے میں ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے بات کریں اور ہم بدتمیزی سے کریں. کوئی بھی بڑا ہے چھوٹا ہے، سٹیٹس میں کیسا ہے، ہمارا بات کرنے کا انداز جو ہے بہت اچھا اور ہیوملٹی والا ہونا چاہیے. اسی طرح شاؤٹ کرنا، کسی کے اوپر بھی ہمیں شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. پیرنٹس کر جاتے ہیں، بچے کر جاتے ہیں. اور اسی طرح سے کسی کا بھی کوئی ایسا ٹائٹل رکھنا، نام لے کے بولنا، ولگر گفتگو کرنا، ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بچانا چاہیے. جب ہم لغویات کی بات کر رہے ہیں، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن بات بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر، جس کو ہمیں بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں ایکسپلور کرنے کی، ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ لغویات ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ملٹیپل چینلز ہیں اس وقت، جو کہ ٹی وی چینلز بھی ہیں، سوشل میڈیا فورمز بھی ہیں، اور ان کو وہ اپنا ایئر ٹائم فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سپیس فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر ایک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ بنا دیا ہے تو آپ کو اپنے فالوورز چاہیے ہوتے ہیں. اب ان کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس ایئر ٹائم کو، اس فالوورشپ کو انکریز کرنے کے لیے، انہینس کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہو کے ہر چیز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس معاملے میں بھی ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. اس آیت کو ہائی لائٹ کر کے اپنے ہر سوشل میڈیا فورم پہ جو ہے لگا لیں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ.
میں نعمتوں کو اکنالج نہیں کر سکتی اگر میں لغویات میں پڑی ہوئی ہوں. یعنی آپ کا جو بھی کام ہے وہ پرپسفل ہونا چاہیے. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, فیس بک ہے, اسنیپ چیٹ ہے, ٹک ٹاک ہے, جو بھی آپ اور نئے سے نئے فورم آتے جاتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو کچھ بھی آپ پوسٹ کر دیتے ہیں دیٹ از ریپرزینٹیشن آف یور پرسنالٹی. آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی فین شپ فالوورشپ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے, میں جب بھی بہت سارے فورمز پہ جاتی ہوں اور جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ ایسے کیچی ایلیمنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ لوگ دین پڑھیں, اس لیے کہ ہماری فالوورشپ جو ہے وہ بڑھ جائے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بہت بڑا چانس ہوتا ہے کہ ہم لغویات میں پڑھنا شروع ہو جائیں. تو ہم اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ہم اس میں اس بات کا بہت خیال رکھیں کسی کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو, کسی کے لیے ہماری روڈ ٹون نہ ہو جائے, کسی پہ ہم ایسے جملے یا ایسی باتیں نہ کسیں کہ کسی پہ ہمیں شاؤٹ کرنا پڑے, کسی کو کوئی لیبلز دینے پڑیں. اور اس سے بھی بڑی بات لغویات کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایکسٹریم جو آ جاتی ہے, اپروچ آ جاتی ہے, وہ ہے ولگر لینگویج. مجھے ریسنٹلی اتفاق ہوا کسی ینگسٹر کا ایک اکاؤنٹ دیکھنے کا, اور میں شوق میں چلی گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ینگسٹرز جب آپس میں بات کرتے ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ تو ان کی لینگویج کس قدر ولگر ہوتی ہے. اور یعنی وہ ان امیجنیبل لینگویج ہے جس طریقے سے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے ایک دو اور ینگسٹر سے بات کی اور ان کو کچھ وہ اسٹیٹمنٹس دکھا کے پوچھا کہ واٹ از دس, تو انہوں نے مجھے اتنے آرام سے کہہ دیا کہ ڈاکٹر کمل یہ ویسے ہی لوگ بات کرتے ہیں اس طرح, دے ڈونٹ مین اٹ, اور اگر ہم اس طرح بات نہیں کریں گے تو وی وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو آن دوز فورمز. اور آپ سوچیں یہ ان میں سے وہ بچے ہیں جو دین بھی پڑھے ہوئے ہیں, دین سمجھتے بھی ہیں, اس کے علاوہ سلام کرنا جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, جزاک اللہ بھی کہنا جانتے ہیں, الحمدللہ کا بھی ان کو پتہ ہے, نمازیں بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا اگر ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے لیکن وہ پڑھتے ہیں, رسپیکٹفل بھی ہیں. لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس قسم کی لینگویج کے استعمال کا اور اس قسم کی لغویات میں انڈلج ہونے کا ہماری پوری پرسنالٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو اس معاملے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا اس قسم کی لینگویج کو استعمال کرنا آج کل کے دور میں اس کو ایموشنل ابیوز میں شامل کیا جاتا ہے, جس میں آپ اس قسم کی ایگریسو لینگویج سے لوگوں کو یا ڈس رسپیکٹفل لینگویج سے یا کرٹیکل لینگویج سے جو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ان کی لائف کو ڈیفیکلٹ بناتے ہیں. اب سوال یہاں پہ پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو کاٹ کے تو نہیں رہ سکتے, کس کس فورم سے کاٹیں گے؟ مثلا میری عمر پہ آ کے شاید بہت آسان ہے, حالانکہ میں آپ کو اگر آنیسٹلی اسپیکنگ بتاؤں تو اتنا آسان پھر بھی نہیں ہوتا. میں نے باقاعدہ اپنے اکاؤنٹس میں سے کچھ میری بہت پرانے جاننے والے جو ہیں ان کو اس لیے کک آؤٹ کیا بیکاز ان کی لینگویج اچھی نہیں تھی. ان کو پہلے میں نے ایک دفعہ دو دفعہ وارن کیا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آئی کانٹ ہیو یو آن مائی سوشل میڈیا فورمز, اس وجہ سے کہ جو آپ لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے دل اور دماغ میں اس بات کی بڑی ایکسٹریم سینسٹیوٹی رہے کہ یہ لفظ اچھا لفظ نہیں ہے, میں نے استعمال نہیں کرنا. اور میں اکثر اگزامپل جو ایک لفظ کی دیتی ہوں کہ جب میں ینگ تھی تو ہمارے بزرگوں کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ ہم کسی بات پہ یار بھی بولیں. یار کو کہا جاتا تھا بوائے فرینڈ, کہ آپ جو اس قسم کے حرام ریلیشن شپ رکھتے ہیں اس کے لیے ورڈ یار استعمال ہوتا تھا. اور آج کے دور میں دیکھتی ہوں ہر دوسرا انسان, آپ ان سے پوچھو کھانا کھانا ہے, نہیں یار, اماں یار, ابا یار, یعنی یہ ورڈ ایسا کامن ہو چکا ہوا ہے. لیکن میں نے اس دور میں رہتے ہوئے بھی ایٹ لیسٹ جو میرے اساتذہ ہیں, میں نے جن سے سیکھا ہے قرآن, میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر کوئی اگزامپل بھی دے رہے ہیں تو وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. اور میں نے بھی پھر اپنی عادت بنائی کہ ایسے الفاظ جو ہیں میں نے اپنی گفتگو میں استعمال نہیں کرنے. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو لغویات کا وہ ایک ہوتا ہے نا بار, کہ فوراً میرے ایک دم دماغ میں, کیونکہ ہر بات بولتے وقت جب آپ کیئرفل رہتے ہیں تو جیسے ہی ایک ورڈ آپ کے اندر سے کوئی غلط نکلے, ایک ورڈ آپ کے فورم پہ آپ کی اسکرین پہ کوئی غلط لکھے, آپ الرٹ ہو جاتے ہیں, آپ اس کو سیریسلی لیتے ہیں کہ دس از سم تھنگ ویئر آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. سو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ایسے فورمز پہ ہیں, ہم سب ہیں, ہماری یہ نیڈ ہے اس وقت ہونا, ہمیں لوگوں سے بھی ملنا ہے, ہم کٹ آف نہیں ہو سکتے, کالج, اسکول, سوسائٹی, ہر جگہ ہم ملتے ہیں.
تو ہم وہاں پہ کیا کریں، اپنے آپ کو ایموشنلی انگیج نہ کریں، ایسی کسی بھی چیز سے ڈیٹیچ ہو جایا کریں، اپنی باؤنڈری سیٹنگ کریں کہ میں نے کیسی لینگویج اپنے لیے رکھنی ہے. میں نے جب کوئی لوگ بہت زیادہ لغویات میں انگیجڈ ہیں، فیملی میں ہیں، کزنس ہیں، جاننے والے ہیں، میں نے اس وقت کیا کام کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنی باڈی لینگویج کیسے رکھنی ہے، کیسے ان چیزوں کو منیمائز کرنا ہے، جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں میرے سامنے اس پہ میں نے کیسے جانا ہے، کن جگہوں پہ میں نے واک اوے کر جانا ہے کہ میں نے لغویات میں نہیں پڑھنا، اور کہاں کہاں پہ اگر مجھے ہیلپ چاہیے، کہیں آپ کو کام کرنا ہی پڑ جاتا ہے، تو پھر میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لغویات سے جب ہم نے لغویات کی بات کافی ڈیٹیل میں دیکھ لی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اس قسم کی ربش سے بچایا، تو وہ اب آگے کہاں پر ہیں. آیت نمبر 12 دیکھیے، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی بلند، اور پھر کیا ہے وہاں پر، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوعَةٌ، اور تکیے صف در صف، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس قالین پھیلائے ہوئے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا آنکھیں بند کریں اور اس سارے نقشے کو امیجن کریں، سارے سین کو امیجن کریں. کیا ہے، دنیا میں بھی انہوں نے نعمتوں کی قدر کی اور بہت اچھی طرح وہ نعمتیں گزاریں. اب جنت میں آئیں، اور کون سی جنت ہے، جنت عالیہ، بہت بہترین بلند قسم کی جنت. اور کیونکہ دنیا میں انہوں نے کوئی لغویات نہیں سنی تھی، تو کیا ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ بھی وہ لغویات نہیں سن رہے، ان کو انٹرسٹ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جن کو دنیا میں لغویات کی عادت ہو نا، بہت ڈرٹی لینگویج کی عادت ہو، ابیوسو لینگویج کی عادت ہو، تو ان کو اگر اچھی ڈیسنٹ گیدرنگ میں بٹھا دینا تو وہ وہاں بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم گیٹنگ بورڈ اوور ہیئر، کوئی مزے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو وہاں پہ کیونکہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، تو آخرت میں بھی کیا ہے کہ وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. اور اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں چشمہ ہے، وہاں پہ مسندیں ہیں بلند، وہاں پہ پیالے رکھے ہوئے ان کے آگے، تکیے ہیں، یعنی کمفرٹیبل ایک انوائرمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اور بڑے نفیس قسم کے قالین وہاں پھیلے ہوئے ہیں. یعنی خوبصورت ایک پکچر پریزنٹ کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جب وہ اپنی کمفرٹ زون میں نہیں رہے، انہوں نے ایکشن وہ کیا جو اللہ کو راضی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آخرت کتنی ان کے لیے آسان بنا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس ہمیں یہ ساری ایک پکچر دے کے، ویژول ایک پکچر دے کے، امیجری دے کے اب دنیا میں واپس لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں. آیت نمبر 17 سے آنورڈ دیکھیے، آتا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹوں کے کیسے وہ پیدا کیے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رُفِعَتْ، اور طرف آسمان کے کیسے وہ بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبَتْ، اور طرف پہاڑوں کے کیسے وہ نصب کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَتْ، اور طرف زمین کے کیسے وہ بچھائی گئی. سبحان اللہ. یعنی نعمتیں جو ہیں، اگر ہم ایسا ایٹیچیوڈ اپنا چاہیں کہ مطلب میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے یاد رہے. میری پرابلم یہ ہے کہ جب میں کہیں سے قرآن سنتی ہوں، کسی حلقہ میں جاتی ہوں، کوئی ٹاک ایسی سنتی ہوں، میں بڑی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے. پھر کیا کروں نا، وہ فرینڈس کے ساتھ بیٹھتی ہوں، وہ میں اپنا اسکرین کھولتی ہوں نا، کرنی تو میں نے اسائنمنٹ ہوتی ہے، وہ نا میرے پاس کوئی پاپ اپ آ جاتا ہے کہ یہ مووی دیکھ لو، تو مجھ سے پھر رہا نہیں جاتا. پھر بعد میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں بہت اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی اتنی مشکل نہیں بنائی. کیسے آسان بنائی ہے؟ ہمارے ارد گرد ہر طرف اسکیٹرڈ ایسے سائنز رکھے ہیں، اگر ہم ان کی طرف غور کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، ہمیں ایسی ایسی باتیں سمجھ آئیں گی کہ ہم ان نعمتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت کنیکٹڈ رہیں گے. مقصد کیا ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں لغویات سے بچیں تو ہمیں اپنی لائف کو بہت پرپسفل بنانا ہوگا. یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس کوئی اتنا کام نہیں ہے نا، ٹائم آپ کے پاس بہت پڑا ہوا ہے، فارغ بیٹھیں، جب کوئی فون کرتا ہے کیا کر رہی ہو، کچھ نہیں، باتیں کریں،
چلیں جی اب ہم شروع ہو جائیں گے 1970 سے آن ورڈ، ایک ایک منٹ کا حساب کتاب دوبارہ شروع ہو جائے گا، کیا کیا پھر اور وٹ نیکسٹ. اسی طرح جو لوگ ہر وقت اپنے سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ سٹیٹس بتاتے ہیں کہ اب میں نے چائے پی، اب میں نے کھانا کھایا، اب بارش ہو رہی ہے، بارش کے اتنے قطرے گر چکے ہیں، اب سورج نکل آیا، اب رینبو نظر آ گئی، اب میچ ہو رہا ہے تو اس میں اتنے رن بن گئے، اب یہ آؤٹ ہو گیا، اور اب میری زندگی کا یہ دکھ ہے، میری زندگی کی یہ خوشی ہے. تو اب آپ دیکھیں لغویات بڑھتی جائیں گی. اس کے بجائے اگر ہم کائنات پہ غور و فکر کریں، یعنی آپ دیکھیں آج کل کے حالات میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر اماں ابا بچوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ گاڑی میں ڈال کے کہتے ہیں لیٹس گو فار اے پکنک، تو وہاں ان کو وائی فائی نہیں نظر آتا. جب وائی فائی نہیں ملتا یا ان کو لگتا ہے کہ ان کا بیلنس نہیں ہے کہ وہ 3G پہ اپنا کوئی کام کر سکیں یا 4G پہ کام کر سکیں، تو اب وہ بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، اماں ابا زبردستی فون رکھوا دیتے ہیں، سائڈ پہ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، اماں ابا کہتے ہیں دیکھو بیٹا آسمان کو، دیکھو زمین کو، دیکھو فریش ایئر اینڈ انجوائے لائف. تو بچے تھوڑی دیر یوں بیٹھ کے کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ لیا، کین آئی ہیو مائی فون بیک، کین آئی اگین گو بیک ٹو مائی سوشل میڈیا. وہ فوراً اسی چیز کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کائنات. باقی کائنات پہ تو ہم نے بہت بات کی، لیکن یہاں پہ کس کی طرف پہلی بات جو کی گئی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. تھوڑا سا اونٹ پہ غور و فکر کرتے ہیں، اونچا لمبا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی ساخت دیکھیں، اس کی تخلیق دیکھیں، تو آپ کا دل خود بخود اس بات کو اکنالج کرے گا کہ میرے رب نے کیسا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے. جتنے ہمیں مویشی جانور نظر آتے ہیں، یہ ان سب میں سب سے بڑا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں یہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہے، اپنا خیال خود رکھنا جانتا ہے. یہ درختوں کے پتے بھی کھاتا ہے اور ان کے کانٹے بھی کھا جاتا ہے، اور اسی طرح کم پانی پیتا ہے، اور جو کم پانی پیتا ہے وہ 7 سے 8 دن تک اس کو کافی ہوتا ہے. لیکن یہ جب پانی پیتا ہے تو 130 لیٹر پانی جو ہے وہ 30 منٹس میں پی لیتا ہے. اس کی سپیڈ دیکھیں آپ. پھر جو اگر پانی کی کمی بھی ہو جائے تو اس سے اس کی بلڈ سرکولیشن متاثر نہیں ہوتی، یہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا. پھر اس پر بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 2 نیز ہوتے ہیں، 2 اس کے وہاں پہ نی کیپ ہوتے ہیں. پھر سب جانوروں سے زیادہ یہ بوجھ اٹھاتا ہے. اچھا، یہ بیٹھ کر بوجھ اٹھاتا ہے اور پھر خود انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. رات بھر چل سکتا ہے اور یہ 500 مائلز تک چل سکتا ہے. اتنا مضبوط، اتنا طاقتور. لیکن آپ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہوگی ان کیملز کی، اور آگے اس کو نکیل ڈال کے ایک رسی سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر پکڑ کے چل رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے تابعداری سے چلتا چلا جائے گا. صحرا میں، ڈیزرٹ میں ہوتا ہے لیکن اس کی گرمی کو برداشت کرتا ہے. ریت پر جو ہے وہ چلتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ہم سے ریت پر نہیں چلا جاتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بیلنس خراب ہو رہا ہے. پھر اس کا جو ہمپ ہوتا ہے اس پہ تقریباً 40 kg جو ہے یہ فیٹ سٹورڈ ہوتا ہے، چربی سٹورڈ ہوتی ہے. اور اگر اس کو کھانے کو مل جائے ہر روز تو وہ 30 to 40 kg کا کھانا جو ہے وہ کھا سکتا ہے. سخت سے سخت چیز کھانی ہو وہ ہضم کر لیتا ہے. اور اس کے ہونٹ جو ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے کانٹے بھی کھانے ہوتے ہیں، سخت قسم کی چیزیں صحرا میں، ڈیزرٹ میں کھانی ہوتی ہیں، تو وہ ربڑ کی طرح اس کے ہوتے ہیں. اچھا، ریت جو ہوتی ہے نا، کیونکہ ڈیزرٹ میں آپ دیکھیں ریت ہر وقت اڑ رہی ہوتی ہے، تو اگر ہم جیسے ڈیزرٹ میں جائیں تو ذرا سی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کو گلاسز پہننے پڑتے ہیں، سن گلاسز، نہیں تو ریت آپ کی آنکھوں میں پڑ جاتی ہے اور پھر آپ دیکھیں اس سے کیا حالت ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گردن کو ایسے لمبا رکھا کہ یہ آرام سے نیچے ہو کر اوپر ہو کے سب کچھ کھا بھی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریت اس کی آنکھوں میں نہیں جاتی. اس کے علاوہ اس کی آنکھوں کے اوپر بھی ایک لیئر، ایک جھلی سی ہے جس کی وجہ سے اس کو پروٹیکشن ملتی ہے اس سے، یعنی اور جو آئیز کی لیئر ہیں وہ بھی انٹر لاکڈ طریقے سے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے ینظرون، یعنی غور سے دیکھو، دور سے نہیں دیکھو، غور سے دیکھو. اور کیونکہ کیمل جو ہے وہ عربوں کا ایک بہت یعنی کہ وہ جانور تھا جس کو وہ استعمال بھی کرتے تھے، اس پہ سواری بھی کرتے تھے، تو خاص طور پہ اس کی طرف ذکر کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیوں کو جتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اتنا ہمارے لیے پھر اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور وہ لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں آتا ہے،
وہ ٹائم ویسٹرز میں نہیں ہوتا، وہ ہر کام کو بامقصد طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی کریشن ہے اس پہ غور و فکر بہت زیادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ آیت نمبر 21 میں آتا ہے فَذَكِّرْ انما انت مذکر، پس نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہ بڑا فرسٹریٹنگ مومنٹ ہوتا ہے، اور ہم مکہ میں اگر واپس چلے جائیں کہ آیات نازل ہو رہی ہیں، صورتیں چھوٹی نازل ہو رہی ہیں، یہ مکی صورتیں ہیں نا سب، تو یہ نازل ہو رہی ہیں، بڑے امپیکٹفل میسیجز ہیں ان میں، بہت امپورٹنٹ ہمیں ایسپیکٹس بتائے جا رہے ہیں، اور بڑے آسان کام دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ریبیل نہیں کرنا، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کمزور لوگوں کے لیے کرنا ہے، آپ نے لغویات میں نہیں پڑھنا، یعنی ہمیں ایک ہیلدی معاشرہ، ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا۔ کوئی ایسے تو نہیں کہا جا رہا، کوئی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں دی جا رہی ہے جو ہم فالو نہیں کر سکتے، ہمیں بہت لاجیکلی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ کرنے والے کام ہیں۔ تو یہاں پہ جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کیے جائیں تو فرسٹریشن تو ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھو بھئی ابھی تو میرا بہت دل چاہ رہا ہے، I have this hot gossip to share with you۔ ہاں چلو ابھی تو مووی دیکھ لیں نا، اس کے بعد سے پھر کریں گے، اچھا ایسے کریں گے، وہ ذرا حج عمرہ کر لیں پھر کریں گے، اچھا ایسے کرتے ہیں، وہ ذرا یہ والا ٹائم پیریڈ گزر جائے نا، ابھی تو بہت ڈپریسنگ ہے نا، تو کچھ تو گھر میں، زندگی میں، دل میں خوشی ہونی چاہیے نا، تو بس اس کے بعد سے تو ہم جو وہ پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو اتنی ویٹیج نہیں دے رہے ہوتے، اس کے ساتھ بڑی وہ لوگ جو آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا کے لوگوں کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا، یعنی جو صحیح بات ہے بتا دینا۔ آگے آ رہا ہے آیت نمبر 22 میں لست علیہم بمسیطر، نہیں آپ ان پر کوئی دروغہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ آور جاب از ٹو کنوے۔ اچھا اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی ان آیات کو نوٹ کرے، آیت نمبر 21 22، اور جب آپ کے اماں ابا آپ کو یا ٹیچر یا آپ کے اوپر جو بھی نگران ہے وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ ان کو کہیں دیکھیں یور جاب از جسٹ ٹو ٹیل می، آپ میرے اوپر آ کے مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، دروغہ نہیں آپ بن سکتے۔ دیکھیں یہ ایک اور کانٹیکسٹ میں بات آئی ہے، اور جو پیرنٹس کہتے ہیں یا کوئی اتھارٹی آپ کو بتاتی ہے وہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرنی ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو ان کو روکنا بھی ہے، تو اور روکنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ لیکن ایز اے دائی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اوپر ایسے نگران نہیں ہیں کہ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ داڑھی رکھوائی، ڈنڈے کے زور پہ مسجد لے گئے، ڈنڈے کے زور پہ ہم نے ان کو حجاب کروا دیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایک نصیحت کرنا، امپیکٹ فل طریقے سے بات کرنا، اینڈ لیو دا میٹر ٹو دیم، ان کو خود اپنے ڈیسیجن لینے دیں، اور یس ان کے لیے بہت دعا کرنی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 23 میں آتا ہے الا من تولی و کفر، مگر وہ جس نے منہ موڑا اور اس نے انکار کیا۔ یعنی ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ یہ بار بار ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں۔ اچھا نصیحت کے بھی کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، مثلاً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ پیٹرنز ہمیں فالو کرنے چاہیے، کچھ چیزیں ایسی باتیں جو بیچ میں کسی کو پنچ کریں وہ نہیں کرنی چاہیے، فیملیئر قسم کے جملوں کو بولنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک اشتہار ہے جو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہوگا، اس کی امیجری کو انہوں نے امپروو کیا ہے، لیکن جملے بار بار اڑ اڑ کے ہمارے سامنے وہی آ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے فیمس برانڈز ہوتے ہیں۔ پھر ایسے طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ اگلے انسان کو بات سمجھ بھی آئے، اس کی میموری کے اندر بھی جائے، کنونسنگ پاور بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ہمیں نیگ نہیں کرنا، اور ہمیں کئی دفعہ صرف ہلکا سا کیوں دے دینا ہے کسی کو، اور بہت سے لوگ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بات بتائی، اور آپ دیکھیں سننے والوں نے سنا، جیسے فرعون کے میجیشینز جو تھے، جادوگر تھے، ایک وقت میں آ کے وہ فرعون سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کیا انعام دیں گے اگر ہم جو ہیں موسیٰ کو ہرا دیں، اور فرعون نے کہا جو مانگو گے تمہیں ملے گا، لیکن
لیکن جب انہوں نے وہ وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ اللہ پر ایمان لے آئے جیسے انہوں نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کس قدر غصے میں اپنے گھر سے اور کس ارادے سے نکلے تھے، لیکن قرآن کا پیغام جب اپنی بہن سے سنا تو پھر کیا ہوا؟ پورا ان کا ایک ایٹیچیوڈ، ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا اور وہ بدل گئے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ وحی ہے اور یہ توحید ہے تو وہ کیسے مان گئے۔ لیکن انہی حالات میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر جس نے منہ موڑا اور اس نے انکار کیا، تو آیت نمبر 24 کیا بتا رہی ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اللہ اس سے بہت بڑا عذاب۔ یہ نہیں کہا گیا یہاں پہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اس کو نہیں سمجھ آئی ہوگی نا، وہ جو بتانے والا ہے نا اس نے ذرا سختی سے بتایا ہوگا نا۔ اور بس یہ کہ اب دیکھیں نا فرینڈز اور سوسائٹی جو کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ آئی ڈو انڈرسٹینڈ، میں تمہارا رب ہوں، میں تو دیکھ رہا تھا کہ تمہارے لیے بہت مشکل تھی، اسی لیے کوئی بات نہیں، جاؤ تم جنت میں نا جو چیز سلیکٹ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ نہیں، یہاں پر ہمیں صاف بتا دیا گیا، ایٹیچیوڈ دیکھیں، الا من تولا، جس نے منہ موڑا، یعنی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی لائف میں سٹرگلز چل رہی ہیں، دیٹس اوکے، ٹھیک ہے، منہ نہیں موڑنا۔ دوسری بات وکفر، انکار نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا میرا نہیں خیال کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ مثلاً آج ہی میں دیکھ رہی تھی اپنے کہیں سوشل میڈیا پہ کسی نے ایک اسکالر، ایک آج کل کے دور میں لوگ ان کو اسکالر کہتے ہیں، میں نہیں اس کو اسکالر اس طرح سے مانتی، اس لیے کہ جو قرآن اور حدیث کے حکم کو اس طرح سے مینیپولیٹ کر کے، اس طرح سے انٹلیکچوئل طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ پروو کرنے کی کوشش کر دے کہ حجاب اس طرح کا نہیں ہے، یا آواز جو ہے وہ اللہ نے دی ہی میوزیکل ہونے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے نا کہ ہم اگر کسی کو سنیں تو ہم کس چیز کو مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات اور جس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کیا اس سے کوئی انکار کرے، کفر نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ بہت بڑا عذاب، عذاب الاکبر کہا گیا یہاں پہ۔ اس کے بعد ہمیں آیت نمبر 25 اور 26 میں کون سی بات یہاں پہ بتا دی گئی ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ یہاں پہ آتا ہے اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، یعنی ہمارے پاس کوئی اسکیپ کا راستہ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ سوچے نا بہت ڈرا دیا آج تو فلا، اب کیا کروں، اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دوں، اب کیا کروں کہ وہ جو میری فرینڈز ہیں ان سے ملنا چھوڑ دوں، جب میں جاب پہ جاؤں، جب کالج یونیورسٹی جاؤں، جو ہماری کافی مارننگ پہ کوئی بلاتا ہے، ہاؤ کین آئی کوئٹ اٹ، کنفیوژن شروع ہو گئی ہے مجھے نا، ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ تو دیکھیں اس کا سلوشن صحیح کرنا ہے، اس کو سٹریم لائن کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سوسائٹی کو چھوڑ دیں، ہمیں طریقے بتائے گئے کہ ہم کیسے اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے صحیح کام کریں، لیکن ہمیں بہرکیف یاد رکھنا ہے کہ our return is to اللہ، یا بہم، ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر آیت نمبر 26 میں کیا بتایا گیا؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے حساب ان کا، کیونکہ ہر چیز تو بہت اچھے طریقے سے ڈاکیومنٹڈ ہے۔ تو آج ہم نے سورہ الغاشیہ سے کیا سیکھا کہ جب وہ چیز ہمیں ڈھانپ لے گی، وہ بڑی مشکل وہ بات ہمیں ڈھانپ لے گی، تو ہم نے جب تھکنا ہی ہے تو ایسا تھکنا ہے کہ ہمارے اندر فریشنس ہو، ایسا تھکنا ہے کہ دنیا میں ہم ان نعمتوں کو انجوائے کریں، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ دنیا بھی ہماری بہت اچھی گزرے، اللہ کی رضا میں گزرے، اور آخرت میں جب ہم جائیں تو وہ تمام نعمتیں جو ہیں جن کو ہم نے دنیا میں انجوائے کیا ان کا اینڈ رزلٹ بھی ہمارے لیے بہت ملٹی پلائڈ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔